अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इन तीन अहम खबरों के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनके आए दिन जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और एक बहुत बड़ी जो मुश्किल है जो उनके सर पर आकर खड़ी हो चुकी है वो इन तीन अहम खबरों से मुंसलिक है। ये समझ लें कि ये जो तीन अहम खबरें हैं ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं आने वाले दिनों के अंदर। सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि PP38 जो PP38 सूबाई असम्बली का हल्का है, पंजाब असम्बली की जो सूबाई असम्बली की नशस्त है उसका हल्का PP38 सियालकोट, जहां से मुस्लिम लीग नून के चौधरी खुश अख्तर सुबानी साहब जो हैं वो 2018 के आम इंतखाबात में इस नशस्त के कामयाब हुए। यहाँ से मेंबर बने। सूबाई असम्बली के साबिक सूबाई वजीर भी हैं। 2013 से 2018 तक शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने काम भी किया। उनकी वफात के बाद अब ये जो खाली हुई है नशिस्त, यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने कैसर इकबाल बरियाल साहब को टिकट देने का फैसला किया ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इस हल्के के अंदर, यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ जो है उसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज आ जो है वो इत्तेहादी के तौर पर यहाँ पर उनको सपोर्ट करने का फैसला किया है। और इस हल्के के अंदर जो है वो काफ लीग ने भी फैसला किया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जो है इस इलेक्शन के अंदर उनका साथ देगी। मोहम्मद सलाई साहब जो स्पीकर है पंजाब असम्बली, चौधरी परवेज अली साहब, उनके जो साहिबजादे हैं उनसे भी मुलाकात हुई कैसर इकबाल बरियाल साहब की और उन्होंने उनको मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। मगर अब इस हल्के में क्या प्रॉब्लम वज़ीर आज़म साहब के लिए खड़ा हुआ है और उनके लिए आने वाले दिनों में अब इस हवाले से क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है ना वोटर्स वो कैसर इकबाल बरियाल साहब से खुश नहीं है और वो कहते हैं कि यहाँ की जो मुकामी क़यादत है, ये जो PP38 सियालकोट की मुकामी क़यादत है, वो कहती है कि यहाँ पर किसी ऐसे शख्स को तहरीक इंसाफ जो है वो पार्टी टिकट देती जिसका कोई हल्के में कोई पॉलिटिकल वर्थ होती, जो काम करने वाला होता, जिसको कोई लोग जिसकी कोई जान पहचान होती, ऐसे ऐसे जो है वो शख्स को टिकट दिया गया है जिस शख्स की ना तो कोई पॉलिटिकल वर्थ है ना ही उसको कोई जानता है। अब कैसर इकबाल बरियाल साहब जो हैं उनके हवाले से तहरीक इंसाफ की जो वहाँ की जो मुकामी क़यादत है PP38 की, उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये जो नशिस्त है इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की शिकस्त कन्फर्म है, लिख दी जाएगी, दीवार के ऊपर लिख दी जाएगी। वो इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर जो चौधरी खुश अख्तर सुबानी मरहूम थे, 2013 में भी जीते, 2018 में भी जीते और जो हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं हमारे जो अरमगान सुबानी साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली हैं सियालकोट से, ये उनके फैमिली मेंबर भी हैं। बहुत अच्छा जो है इनका मियाँ बरादरान के साथ एक बड़ा अच्छा लिंक भी है इनका। अब यहाँ की मुकामी क़यादत ने जो है वो तहरीक इंसाफ को इस बात के ऊपर वार्न किया है कि आप किसी भी सूरत जो है कैसर इकबाल बरियाल साहब को टिकट ना दें। अगर आप उनको टिकट देंगे तो हम इस हल्के में जो है डेफिनेटली बड़ी बुरी तरह जो है हम यहाँ से लूज़ करेंगे और हमें बड़ी इबरतनाक शिकस्त होगी। अब इसके बाद तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क़यादत है उसके इख्तलाफात, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचाने के लिए जो है वहाँ की जो सीनियर क़यादत है उस तक भी ये बात की गई है कि वो किसी तरह वज़ीर आज़म साहब को इस बात के ऊपर कायल करें कि कैसर इकबाल बरियाल साहब जो हैं उनको यहाँ पर टिकट ना दिया जाए। एक और प्रॉब्लम वो ये है कि जो यहाँ पर एक यहाँ के जो एक मुकामी शख्स है यहाँ का, उसने क्या किया, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो कैसर इकबाल बरियाल साहब हैं वो दोहरी शरीयत के हामिल हैं, लिहाजा उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो सारा कुछ जो है इसके ऊपर प्रोसेस देखा और उसके बाद जो है उनको इलेक्शन लड़ने से यहाँ पर रोक दिया और उनका जो है कागजात नामजदगी जब उनके चैलेंज हुए हैं तो उनके कागजात नामजदगी चैलेंज होने के बाद यहाँ पर वो सारा जो प्रोसेस है वो मनसूख कर दिया गया उनका। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए और ये उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिनकी एडवाइस के ऊपर कैसर इकबाल बरियाल साहब को टिकट दिया गया PP38 सियालकोट के अंदर। अब यहाँ पर अगर तहरीक इंसाफ जो अब कैसर इकबाल बरियाल साहब ने जो फैसला किया, उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करेंगे या वो लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अगर उनकी लाहौर हाई कोर्ट से अपील रिजेक्ट होती है, अगर वो पहले लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं और अपील रिजेक्ट होने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करते हैं,
تو اگر وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گئی تو اس کا مطلب کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. یا تحریک انصاف یہ بھی کر سکتی ہے کہ اگر ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ قیصر اقبال بریال صاحب کے خلاف فیصلہ آ جائے گا لوئر کورٹ سے اور اپر کورٹ سے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپنا کوئی جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام دے دیں. لیکن قیصر اقبال بریال صاحب کی شکل میں وزیر اعظم صاحب کو ایک جو ہے دھچکا لگا ہے, ایک بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے. اور یہ جو ڈنٹ ہے یہ اسی طرح پڑا ہے کہ جس طرح فیصل واڈا صاحب نے عدالت میں جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا, عدالت سے جھوٹ بولا, عدالت میں غلط اثاثے جمع کروائے, عدالت میں جو ہے وہ جھوٹ بول کر عدالت کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی, عدالت کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلے میں لکھ چکے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب ڈس آنسٹ ہیں, بد دیانت ہیں, جھوٹے ہیں, انہوں نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا, یہ پارلیمنٹ کے رکن بننے کے اہل نہیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ سینٹ آف پاکستان کا الیکشن لڑتے ہیں. اب ایسی جو ہے وہ مثالیں 20 مثالیں میں آپ کی نکال سکتا ہوں. افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں جنہوں نے جھوٹے بیان حلفی جمع کروائے, جنہوں نے دوہری شریعت رکھی, ایک بہت اچھا تاریخ ساز فیصلہ دیا, اس وقت کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے, جنہوں نے اس فیصلے کے اوپر ایک بہت جو ہے شاندار قسم کا موقف اپنایا, اور وہ جو تمام دوہری شریعت کے حامل سیاستدان تھے ان کو الیکشن لڑنے سے روکا, اور کہا کہ وہ شخص جو دوہری شریعت رکھتا ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا. اسی طرح فیصل واڈا صاحب کے کیس میں بھی یہی چیز امپلیمنٹ ہونی چاہیے تھی. عدالت کا فیصلہ بہت جو ہے وہ واضح ہے. ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصل واڈا کے کیس کی سماعت کرنی ہے, ہو سکتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کو اڑا دیا جائے, اور اگر وہ اڑ گئے تو قیصر اقبال بریال صاحب جو ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی اڑیں گے. دوسری بات کہ پی ٹی آئی کا جو پارلیمانی کمیٹی, جو پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کا جو ایک اجلاس ہو رہا تھا, اس پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ ایک خبر آئی ہے. ایکسپریس نیوز کے ایک رضوان غلزئی صاحب جو ہیں وہ رپورٹر ہیں, ہمارے بڑے اچھے جو ہے وہ پولیٹیکل رپورٹر ہیں, اور بڑی دیر سے جو ایکسپریس نیوز کے اندر رپورٹنگ کر رہے ہیں, ان کا بڑا نام ہے رپورٹنگ کے اندر. وہ جی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو قومی اسمبلی میں جو بجٹ تقریر تھی اس کے اوپر جو ہے نا اب حکومت کے اندر اختلافات سامنے آ چکے ہیں. اس حوالے سے پرویز خٹک صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا دونوں وفاقی وزراء نے کہ ہمارے اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے پا گئے ہیں. جس دن پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس دن مراد سعید صاحب جو وفاقی وزیر ہیں, بڑے جو جوان ہیں, بڑے بدتمیزی میں بہت ماہر ہیں, اور بدتمیزی نہیں طوفان بدتمیزی کی ہیں آپ, کیونکہ طوفان بدتمیزی جو انہوں نے برپا کیا قومی اسمبلی میں اس دن, اور انتہائی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کی کہ وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے غلیظ قسم کی زبان استعمال کی, غلط زبان استعمال کی, نعرے لگائے. علی نواز زبان پہ بھی آتا ہوں. تو وہ جو انہوں نے حرکت کی تھی, انہوں نے پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بیٹھ کے جو حکومتی رکن ہے عامر ڈوگر صاحب, جن کا ملتان سے تعلق ہے, شاہ محمود قریشی کے گروپ کے ہیں, ان کے اوپر تنقید کی, اور کہا کہ عامر ڈوگر صاحب نے یہ جرت کیسے کی شہباز شریف کو تقریر کی اجازت دینے کی, کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں اور ان کو تقریر کرنے کی اجازت دے دی گئی. اس کے اوپر عامر ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو حتف تنقید کا نشانہ بنایا گیا پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر, اور انہوں نے کہا, مراد سعید نے کہا کہ ماریں ہم کھائیں, پی ٹی آئی کے لیے گالیاں ہم کھائیں, ٹاک شوز میں ہم جا کے جو ہے وہ اپنی ضلالت کروائیں, اور یہاں پر عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کو جو ہے وہ تقریر کرنے کی اجازت دے دیں اور کہیں کہ جی ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں. انہوں نے وفاقی وزراء کو بھی حتف تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں اور یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں, انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں اپوزیشن کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں, لہٰذا جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بجٹ سیشن کی جو ہے وہ تقریر کریں گے اور ان کو اجازت دی جائے گی. جس کے اوپر مراد سعید صاحب جو ہیں وہ بڑے سیخ پا ہوئے تھے, اور انہوں نے اس کے اوپر اپنا یہ رد عمل پیش کیا. اس کے بعد علی نواز امان اور یہ جو وفاقی وزیر انسانی حقوق کی شیریں مزاری صاحبہ, ان کے درمیان بھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا, جس کے اندر شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ علی نواز امان نے اس دن جو الحاج شیخ روحیل اصغر کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے, جس میں انہوں نے گالیاں بکی ہیں, جس میں انہوں نے غلیظ زبان استعمال کی ہے, اس کا یہ جو سارا عمل ہے, اس کے اندر علی نواز امان کو ایسا رول نہیں پلے کرنا چاہیے تھا. جس کے اوپر علی نواز امان نے کہا کہ
ہماری ماؤں کو گالیاں دی جائیں، ہماری بہنوں کو گالیاں دی جائیں، ہماری بیٹیوں کو گالیاں دی جائیں، ہماری ماؤں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر کتابیں اچھالی جائیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، بہت زیادہ لڑائی ہوئی، وزیر اعظم صاحب کے لیے ڈیفینیٹلی ایک اور جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اندر جو ہے وہ آپس میں وزراء بھی کلیش کر رہے ہیں، ارکان اسمبلی کا بھی کلیش ہو رہا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم صاحب پارٹی کو متحد کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، بری طرح فیل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو دراڑیں ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں، پارٹی کے اندر اختلافات واضح ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کے لیے یہ جو مسئلہ ہے یہ کسی بڑے سانے سے کم نہیں ہے۔ تیسری بات کہ 2014 کے اندر جو سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، اس کے اوپر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری جو پاکستان کے بہت بڑے جو ہے وہ عالم دین بھی ہیں، بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ان کا میرے دل میں تو خیر بہت احترام ہے، کیونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کرنی ہے کہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، کیونکہ یہ جو 2014 میں جو سانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو 14 جو لوگوں کو جو گولیاں ماری گئی تھیں، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کو جب بھی ہم یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں اور ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جو 2014 میں سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، اب یہ جو شہداء ہے اس کی برسی کے موقع پر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، ان کا ایک بیان آیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے انصاف کی توقع کرنا بالکل جو ہے وہ بیکار ہے۔ اس گورنمنٹ سے یہ کہنا کہ یہ انصاف پرووائڈ کریں گے، یہ بالکل بے تکی بات ہے۔ یہ گورنمنٹ انصاف نہیں فراہم کر سکتی، یہ انصاف کے تقاضوں کو، انصاف کے اصولوں کو جو ہے وہ اس کو عملی جامہ پہنانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ یہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، تو اس کا مطلب کہ تیاری پکڑیں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب ایک بار پھر پاکستان تشریف لے آئیں انصاف کے لیے، سانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف پرووائڈ کرنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے ایک بار پھر جو ہے سانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء والا جو ہے وہ مسئلہ اس کو ایک بار پھر اٹھائیں۔ دوسری بات کہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے تو جو ان کو تحفظات تھے وہ تو تھے، لیکن اب ان کو اپنا جو وہ جو سیاسی کزن ہے نا وزیر اعظم عمران خان صاحب، جو اس وقت اپوزیشن میں ہوتے تھے، 2014 میں ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا جب سانیہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو دن دہاڑے گولیاں ماری گئیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے کہ اگر سانیہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کو انصاف نہ ملا تو اس حکومت کے خلاف دھرنا دیں گے۔ اب ان کی اپنی حکومت ہے، اب ان کی اپنی حکومت کے اندر اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کو انصاف نہ ملا تو وزیر اعظم صاحب کیا آپ اپنے خلاف دھرنا دیں گے، اپنی حکومت کے خلاف دھرنا دیں گے؟ کیا آپ اپنی حکومت کا جو بوریا بستر وہ گول کر دیں گے اور آپ گھر چلے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا ضرور ہوگا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو لواحقین ہیں ان کو اب آپ کی حکومت کو انصاف دینا پڑے گا۔ اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بیانات میں بھی تضاد ہے، وہ اس لیے تضاد ہے کیونکہ 2014 کے اندر جو شہباز شریف صاحب ہیں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت کی بیوروکریسی کو حتف تنقید کا نشانہ بنایا گیا وزیر اعظم صاحب کی جانب سے جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے، اور تب وہ کہتے تھے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے اس نے پنجاب کے اندر شہباز شریف کے ہاتھوں یہ تباہ ہو چکی ہے، یہ بیوروکریسی انوالو ہے۔ اب وہی جو سینئر لیول کے بیوروکریٹس ہیں وہی اس گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے بیوروکریسی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور وہی جو بیوروکریٹس ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، اگر نام لوں گا تو خیر بہت زیادہ انسلٹ ہو جائے گی، وہی بیوروکریٹس جو ہیں اس گورنمنٹ میں ہائی لیول کے اوپر اپوائنٹ ہیں، وہی پنجاب کی بیوروکریسی کے اندر جو ہے وہ ہائی لیول کے اوپر اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کے وہ بیانات جس میں وہ کہتے تھے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کو انصاف ملے گا، اب وہ اپنے بیانات سے مکر چکی ہیں، ان کے بیانات میں تضاد ہے، اور ان کے بیانات میں تضاد اس بات کے اوپر ہے کہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین ہیں اگر ان کو انصاف نہ ملا تو وزیر اعظم صاحب جو ماضی میں یہ بیانات دیتے تھے ان کے بیانات دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کوئی سیریس نہیں لے گا۔ جو ہوا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ظلم و بربریت کی مثال قائم کی گئی، یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا، اس کی جتنی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، یہ اس وقت کی اپوزیشن اب حکومت کا حصہ ہے۔ اگر اب یہ انصاف نہیں دیں گے تو یہ پچھلی حکومتوں کے اوپر یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے انصاف نہیں دیا تو ہم نے انصاف نہیں دیا۔ اب یہ جو ملبہ ہے یہ پچھلی حکومتوں کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، لیکن
طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے میں ایک اور بات کروں کہ جو نون لیگ کی حکومت میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا اس کے اوپر تو انہوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا. زرداری صاحب کی حکومت میں یہ جو نکلے تھے اس وقت ایک کمیٹی جو ہے ان کو اسلام آباد میں منانے گئی تھی، جس میں چودھری شجاعت حسین صاحب مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہیں وہ تھے، ایم کیو ایم کے بابر غوری صاحب تھے، اس کے بعد رحمان ملک صاحب جو اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ تھے پیپلز پارٹی کی حکومت میں، مشاہد سینیٹر جو ہے مشاہد حسین سید صاحب جو اس وقت کاف لیگ کا حصہ تھے، فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے اس کمیٹی کے اندر، غلام احمد بلور صاحب جو زرداری صاحب کی حکومت میں وفاقی وزیر ریلوے تھے. یہ ساری کمیٹی طاہر القادری صاحب کو منانے گئی تھی. تب بھی طاہر القادری صاحب آئے تھے. میں اس بات کے اوپر نہیں جاؤں گا کہ وہ کس مشن پہ آئے تھے، سب کو پتا ہے وہ کس لیے آئے تھے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ، پھر کدی ہوندے تھے جڑی ہے نا تفصیل نال گل کرانگا. لیکن وہ آئے تھے جس بھی مقصد کے لیے آئے تھے، جن بھی مقاصد کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے، اس کے اوپر تو بات نہیں کرنی. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کی بات کرتے ہیں، ہاں ان کو انصاف ملنا چاہیے. انصاف جو ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی تھی اس گورنمنٹ آف پاکستان کی. وزیر اعظم عمران خان جو اپنا سلوگن لے کر آئے تھے، جو اپنا نظریہ لے کے آئے تھے، جو اپنا پارٹی منشور لے کے آئے تھے، اس میں انہوں نے انصاف کو فرسٹ پرائیورٹی کے طور پر عوام کے سامنے رکھا تھا، عوام کے سامنے پہلی ترجیح کے طور پر سامنے رکھا تھا. اگر اب ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کو انصاف نہ ملا تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے وزیر اعظم صاحب ایک سنگین مذاق کر رہے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے ساتھ. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.